जी, खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के ये जो दुखों के दिन हैं ये चल रहे हैं, तो आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से कलमात पर रोशनी डालेंगे। ये वो 7 कलमात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देते हुए बोले। उसमें से जो पहला कलमा है वो माफ़ी का कलमा है, और हम आज इस कलाम को स्टेप बाय स्टेप मैं आपके पास लेकर आऊँगा। थोड़ी हवाले ज़्यादा हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं आपको तरतीब बा तरतीब इसको पेश करूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। और पहला कलमा जो है वो माफ़ी का कलमा है। तो सबसे पहले हम आएंगे लूका की तरफ, और लूका उसका बाप है 23 और आयत है उसकी 33 और 34। ये 2 आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे खुदा ने ये जो माफ़ी का कलमा है इसमें खुदा ने क्या हमारे लिए पैगाम और सबक रखा है। तो पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जब वो उस जगह पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, आए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, खुदा के कलाम में ये जो माफ़ी का कलमा है बयान करता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड की तरफ लेकर जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें क्या सबक है हमारे लिए, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा क्यों कहा। हम जब चारों अनाजील यानी कि मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना के आखिरी जो चैप्टर्स हैं, आखिरी अबवाब हैं, उनमें यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और उसको मसलूब किए जाने के बारे में बड़ी वजाहत से पढ़ते हैं। यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे, कितनी बेदर्दी और बेरहमी से पकड़कर सरदार कायनों और यहूदी बुजुर्गों की मजलिस में पेश किया गया। खुदा यीशु मसीह को पेश किया गया जब उन्हें पकड़ा गया, और किस तरह वहाँ मुनज्जी जहाँ को मारा पीटा गया, उसके मुंह पर थूका गया। फिर सुबह उन्होंने उसे रोमी हाकम पिलातुस के हवाले किया कि उसे मसलूब किया जाए। ये पिलातुस ये नहीं चाहता था खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया जाए। पिलातुस ने इस बेगुनाह को छोड़ देने का इरादा किया, लेकिन इन्होंने इसे मसलूब किए जाने पर इसरार किया। फिर पिलातुस ने इनके इसरार पर इसको कोड़े लगवाने और मसलूब करने के लिए सिपाहियों के सुपुर्द किया। इसे कोड़ों से पिटवाया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया। ये खुदा यीशु मसीह को सर पर कांटों का ताज पहनाया और उसके मुंह पर थूका गया। फिर उसे मसलूब किया गया, और वहाँ राह चलने वाले और यहूदी सरदार और बुजुर्ग इसको ठट्ठों में उड़ाते और लान तान करते रहे। लेकिन यीशु ने उनके लिए बाप से शफायत की और फरमाया, आए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जो माफ़ी की यहाँ पर तालीम दी है वो क्या है? तो खुदावंद यीशु मसीह की जो बुनियादी तालीमों में से एक तालीम माफ़ी की तालीम है। अगर हम मत्ती उसका पहला बाब 21 आयत को भी साथ रीड कर लें, तो अब हमें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ह हो जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। जब वो पैदा हुए तो उनके पैदा होने का क्या मकसद था, तो इस हवाला से मैं पढ़ूंगा मत्ती पहला बाब
اور اس کی میں 21 آیت کو آپ کے لیے ریڈ کروں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے اور جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، یہاں سے لے کر مصلوب تک خداوند نے ہمیشہ معافی کی تعلیم دی، اور جب پیدا ہوئے تو اس میں کیا تعلیم پائی جاتی ہے، میں پہلے اس پر آتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں پڑھیں گے 21ویں آیت اور پہلا چیپٹر ہے متی کا۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے بزرگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا باعث برکت ہو۔ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے گناہوں کو ان کے گناہوں سے، اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہی ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئے، ہمیں معاف کرنے کے لیے آئے۔ ہر جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا اور ہمیں یہ تلقین کی کہ تم بھی معاف کرو۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہر اس شخص کو معاف کیا، ہر اس انسان کو معاف کیا جو اس کا بدترین دشمن بھی تھا۔ اگر میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جب یہودا عسکر جو یوتی تھے، خداوند کے شاگرد تھے، خداوند نے شروع سے جیسی اس کے ساتھ محبت رکھی، آخر تک بھی جب خداوند کو مصلوب کیا گیا اتر تک بھی خداوند نے اس کے ساتھ محبت رکھی، حالانکہ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ اس کا پڑوانے والا ہے، اور خداوند نے تب بھی اس کے ساتھ محبت رکھی اور یہ ثابت کیا کہ وہ محبت کا خدا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے مصلوبیت تک ہمیں صرف معافی کی تعلیم ملتی ہے۔ اگر میں آگے بڑھوں خداوند کے کلام کی طرف، تو خداوند نے اپنی زندگی میں کسی کو گناہ قائم نہیں، کسی پر گناہ قائم نہیں کیے، بلکہ ہمیشہ معاف کیا ہے۔ صلیب پر بھی اس نے گناہ قائم نہیں بلکہ ہمیں معاف کیا۔ یسوع نے معافی کا اس لیے بولا کہ خدا کا زمین پر جلال ظاہر ہو، اور خداوند یسوع مسیح نے آج تک کسی کو سزا کا حکم نہیں سنایا۔ خداوند یسوع مسیح نے آج تک کسی کو سزا کا حکم نہیں سنایا۔ جو عورت، میں اس کی آپ کو ایک اور دے دیتا ہوں بائبل سے، جب عورت ایک زنا میں پکڑی گئی تھی تو خداوند نے اس کے گناہ معاف کیے، نہ کہ اس کو سزا کا حکم دیا۔ میں ایک حوالہ پڑھوں گا، متی 26 باب، اس کی 50 سے 52 آیت، اس کو ہم ریڈ کریں گے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں گے خدا ان کی تعلیم کیا ہے معافی کے بارے میں۔ تو یہی بات خدا یسوع مسیح بار بار رپیٹ کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں خدا کے پاک کلام میں سے 26 باب 50 سے 52 آیت، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا، اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ اب خداوند کے زندہ کلام میں سے یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ یسوع جو تھے اس پر ہاتھ ڈالا گیا، ہاتھ مطلب کہ یسوع کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ بن کر آئے اس دنیا میں، اور اس پر اس شخص نے ہاتھ ڈالا، اور جو خداوند کا شاگرد تھا اس نے میان سے تلوار نکالی۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح وہی تعلیم دیتے ہیں، اور اپنے شاگرد کو بھی خداوند یسوع مسیح نے ایکولی طور پر کھڑا کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا شاگرد ہے
اور اس کے لیے کوئی تعلیم میں علیحدہ رکھوں؟ نہیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کے لیے بھی تعلیم وہی رکھی جو ہمارے لیے رکھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی رکھی۔ اور خداوند نے اس کو کہا کہ تو اپنی تلوار کو واپس میان میں کر لے۔ کیوں؟ کہ خداوند یسوع مسیح آئے اس دنیا میں معاف کرنے کے لیے۔ خداوند نے اس شخص کو بھی معاف کیا اور کہا، اور شاگرد کو کہا کہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ عزیزو، یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر کتنا حوصلہ تھا، کتنی برداشت تھی، اور وہ کتنا معاف کرتے تھے اپنے دشمنوں کو بھی، جو ان پر حملہ آور ہوتے تھے ان کو بھی وہ معاف کرتے تھے۔ عزیزو، جب ہم خدا کی تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں آگے، تو جس طرح خدا کی تعلیم کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں متی 5 باب اس کی 43 اور 44 آیت کو بھی ہم اس کے ساتھ ریڈ کرتے ہیں۔ متی 5 باب اس کی 43 اور 44 آیت کو، تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ شریعت میں تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ، یہ شریعت میں تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح کی تعلیم آئی تو یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں اور ستانے والوں کے لیے دعا کی۔ یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی۔ اس لیے یسوع نے بھی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بار بار اپنے کلام میں معافی کی تلقین دیتے ہیں، معافی کا کہتے ہیں۔ خداوند نے جب صلیب پر جان دی تو جن لوگوں نے ان پر تھوکا، ان کو کوڑے مارے، ان کو مصلوب کیا، کانٹوں کا تاج پہنایا، پسلی میں بالا مارا، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں بھی وہاں پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح کی ہم تعلیم کی طرف آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں دعائے ربانی پڑھنے کا جو طریقہ بتایا، جو دعائے ربانی ہے، وہ بھی ایک بنیادی تعلیم ہے جس میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو پھر عزیزو ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں، یہی وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہمیں سیکھنی ہے۔ یسوع نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جن لوگوں نے انہیں ستایا اور بدترین ان کے ساتھ سلوک کیا۔ جو معاف نہیں کرتے وہ خدا کی تعلیم کو، مسیحی تعلیم کو فالو نہیں کرتے۔ عزیزو، یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ بائبل کی تعلیم ہے، اور معافی جو ہے وہ یسوع ناصری کی تعلیم ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک پیٹرن ہے، اور اس پیٹرن کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ایک ایک بات کو فالو کرنا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے ہی انہیں معافی کے لیے آئے، جب وہ پیدا ہوئے تو لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے پیدا ہوئے، تو مصلوب تک وہ خدا گناہوں کو معاف کرتے گئے۔ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں، خداوند ہمیں عزیزو معاف کرتا ہے۔ خداوند نے اس مفلوج کو بھی معاف کیا اور کہا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دیتے وقت اور شروع سے، پیدائش سے لے کے آخر تک یہی ہمیں سکھایا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، جس طرح میں نے ان کو معاف کیا۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب لوگ گناہ میں جکڑے ہوئے تھے تو خداوند یسوع مسیح ان کو شفا بھی دیتے تھے اور ان کو معاف بھی کرتے تھے۔ یہ وہ کتنا بڑا پہلو ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں، کہ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس جکڑے ہوئے لوگ آتے تھے، گناہوں سے جکڑے ہوئے لوگ آتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح ان کو معاف بھی کرتے تھے اور ان کو شفا بھی دیتے تھے، رہائی بھی دیتے تھے اور ان کو برکت بھی دیتے تھے۔ معاف، اور پھر انہوں نے، خداوند یسوع مسیح نے انہیں، جنہوں نے مصلوب کیا،
خدا نے انہیں بھی معاف کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے باپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات لکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہر وہ اختیار ہے، اور اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے اور شفا دینے کا بھی اختیار ہے۔ ہم کو بھی بولا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں تو جب خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آتا ہے جو اگر کہتا ہے کہ 7 دفعہ اگر میرا بھائی معافی مانگے تو کیا میں اس کو 7 دفعہ معاف کر دوں، تو خداوند یسوع نے کہا کہ 7 دفعہ نہیں بلکہ 70 دفعہ بھی اگر کوئی تجھ سے آ کے معافی مانگے تو تو اس کو معاف کر دے۔ یہی وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہی وہ بنیادی تعلیم ہے جو کثرت سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع نے کثرت سے معاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہمیں اپنے دل کھول کر معاف کرنا ہے ایک دوسرے کو۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے۔ اگر ہم آج میں اگر آپ کو ایک ریئل بات بتاؤں، سچی بات بتاؤں، تو ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ عزیزو، اگر کوئی ہمیں مارتا ہے تو ہم اس کو ڈبل مارتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مسیحی تعلیم نہیں، یہ مسیحی لوگوں کی تعلیم نہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نہیں، یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کرنا ہے، اس کے پیٹرن کو فالو کرنا ہے، تو اگر ہمارے گال پر کوئی ایک تماچا مارتا ہے تو ہمیں دوسرا بھی پھیر دینا چاہیے اور اس کو معاف کرنا چاہیے۔ خداوند نے کہا ہے کوئی تیرے سے 70 دفعہ بھی معافی مانگے تو تو اس کو معاف کر۔ میرے عزیزو، یسوع نے اپنی راست بازی کو پورا کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی راست بازی کو پورا کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا اور اس کلام کو میں کلوز کروں گا، اور مثال میں خداوند یسوع مسیح کا جو شاگرد تھا اور اسٹیفنس، اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ اعمال کی کتاب وہ میں پڑھوں گا اور آپ کو پھر بتاؤں گا کہ اسٹیفنس نے کیا کیا ہے۔ تو اس کے لیے حوالہ جو ہے وہ 7 اعمال کی کتاب 7 باب اور اس کا 54 آیت ہے، 54 آیت سے 60 آیت تک میں آپ کے لیے ریڈ کر دیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں، مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ بس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ آئے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ آئے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا باعث برکت ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ پیٹرن ہے، یہ وہ نمونہ ہے جو اسٹیفنس نے اختیار کیا، اور اس نے اس نمونے کو جو خداوند یسوع مسیح کا نمونہ تھا کہ آئے خداوند ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور یہاں پر اس نے کہا آئے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اس نے اپنی جان دے دی، لیکن جاتے جاتے خداوند یسوع مسیح کے پیٹرن کو، نمونے کو، اس کی تعلیم کو، اس کی بنیادی تعلیم کو فالو کر گیا کہ معاف کرو۔ اس نے اپنے مارنے والوں کو بھی کہا کہ معاف کرو، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے، کیونکہ یہ گناہ میں ہے۔ اور میرے عزیزو، جو گناہ میں انسان ہے وہ معاف نہیں کر سکتا، لیکن جو مسیحی تعلیم کو فالو کرتا ہے وہ شخص معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی آج خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر فالو کرنا ہے، اس کے پیٹرن کو فالو کرنا ہے، اس کی بنیادی جو کلام کی باتیں اس کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔
اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمیں اسے معاف کرنا چاہیے میرے عزیزو. یہی مسیحی تعلیم ہے. اور اگر ہم معاف کریں گے تو مسیحی کہلائیں گے. مسیحی کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے راہ پر چلنے والا. اور اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو پھر ہم نام کے مسیحی ہیں, ہم خدا مند یسوع مسیح کے مسیحی نہیں. کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرے. ہمیں بھی آج اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. اگر ہم معافی کے کلام کو لے کر آگے چلتے جائیں تو یقین کریں کہ بہت حوالے ہیں, اور خداوند نے پیدائش سے لے کر صلیب تک اور اپنے جان دینے تک معاف کیا ہے. ہمیں بھی آج ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. خداوند آپ کو